वो दिल ही नहीं पत्थर के टुकड़े से भी बदतर है कि जिस दिल में नबी के लाडले का गम नहीं होता। आओ में शब्बीर आओ में शब्बीर सीने लगा कर चूम लूं। आओ में शब्बीर सीने लगा कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व हबीबना व शफीअना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व बरकातुहू। आँखों का वज़ू करते हैं शब्बीर के गम से, आँखों का वज़ू करते हैं शब्बीर के गम से, ज़ख्मों को रफू करते हैं शब्बीर के गम से, ज़ख्मों को रफू करते हैं शब्बीर के गम से। अब साल के आगाज़ में चाहो जो करो तुम, अब साल के आगाज़ में चाहो जो करो तुम, हम साल शुरू करते हैं शब्बीर के गम से, हम साल शुरू करते हैं शब्बीर के गम से। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है, उसका करम है कि अल्लाह ताला ने हमें इस जिक्र का दूसरा दिन अता किया। उसका एहसान है, जिक्र है कि अल्लाह ताला ने खुद इमाम हुसैन की वालिदा और उनके वालिद का जो निकाह हुआ वो अर्श पर अल्लाह ताला ने खुद करवाया, यानी अल्लाह ने उनका जिक्र किया। उसके बाद मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनका बेहद जिक्र किया। फिर आका के सहाबियों ने उनका जिक्र किया, फिर अल्लाह के वलियों ने उनका जिक्र किया। इतने सारे अजीम लोगों ने इस जिक्र को किया। अल्लाह ताला इस अजीम काम को जिन लोगों ने किया वो तो अल्लाह के बहुत बड़े नेक बंदे थे, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें जो इस मौके को दिया है, इस जिक्र को करने का मौका दिया है, हम तो गुनहगार खताकार बंदे हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने उन नेक बंदों के सदक़े में हमको भी इस जिक्र करने का मौका इनायत फरमाया और आपको सुनने का इनायत फरमाया। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल की बारगाह में और इमाम हुसैन की बारगाह में और शहीदान करबला की बारगाह में अल्लाह इस जिक्र को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इस जिक्र के सदक़े हमारे गुनाहों को माफ कर दे, हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। तो कल हम जो सवालात कर रहे थे, तकरीबन 7 सवाल हमने किए, माशाअल्लाह उसका बहुत अच्छा हमें जवाब मिला। तो हमारा 8वां सवाल आज ये है कि जो मार्के करबला हुआ ये किस वजह से हुआ? क्या ये जाह मनसब के लिए हुआ या तख्त ताज के लिए हुआ या माल दौलत के लिए हुआ? ये किस वजह से, किस लिए हुआ? हमारी आपसे दरख्वास्त है आलिमा शिफा कौसर साहिबा की हमें इसका आप जवाब इनायत फरमाएं कुरान और हदीस की रोशनी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकसद, करबला का मकसद जो पूछा गया है कि करबला का मकसद क्या था, और मकसद करबला जो था वो तख्त ताज हासिल करना था, सल्तनत हासिल करना था या कोई और मकसद था। तो यहाँ पे इस
چیز کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ تخت و تاج تو وہ حاصل کرنے کے لیے نکلے اور حکومت وہ حاصل کرنے کے لیے نکلے، جاہ و منصب وہ حاصل کرنے کے لیے نکلے جس کو اس کی ضرورت ہو، جس کو اس کی ضرورت ہو، اور جو خود شہزادہ رسول ہو، جو خود نوجوانان جنت کا سردار ہو، جو خود تمام عالم کا سردار ہو، جو خود سارے لوگوں سے اعلیٰ اور افضل ہو، جسے خود سید کا ٹائٹل دیا گیا ہو، اور جس کی وجہ سے اس کا پورا خاندان سردار ہو جائے، تو اس کو کسی تخت و تاج کی کیا ضرورت پڑ سکتی ہے؟ تو امام حسین کو تخت و تاج کے لیے، ہاں، یزید نے جو کیا وہ حکومت کے لیے کیا تھا، کیونکہ وہ نہ اس لائق تھا کہ وہ لیڈر بن پاتا، نہ وہ اتنا بلند تھا کہ وہ لوگوں کے اوپر لیڈرشپ کرتا یا ان کو رہنمائی کرتا۔ وہ تو بالکل پست، نیچے اور نیچی سوچ کا انسان تھا اور جہنم کا حقدار تھا، تو اسے ضرورت تھی، اسے لالچ تھی تخت و تاج کی۔ لیکن جہاں تک امام حسین کی بات ہے، ان کے لیے تخت و تاج کا تصور بھی کرنا گناہ ہے، اس لیے کیونکہ انہیں تخت و تاج کی کوئی ضرورت ہو ہی نہیں سکتی، انہیں پہلے ہی سے بہت بلندی اور اعلیٰ مقام ملا ہے، اور یہ تخت و تاج تو دنیا تک رہنے والا ہے، دنیا تک رہنے والا ہے۔ انہیں جو مقام ملا وہ دنیا اور آخرت دونوں میں اتنا اعلیٰ تھا کہ انہیں تخت و تاج کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ہاں، مقصد یہ یاد رکھیں کہ یزید کا جو مقصد تھا، یزید کا جو مقصد تھا وہ حکومت کرنا تھا، اور حکومت میں اپنے آپ کو اعلیٰ اور ارفع کرنا تھا، اور شریعت کو ختم کرنا تھا، قرآن کے احترام کو ختم کرنا تھا، اسلام کی عظمت کو مٹانا تھا، اسلام کی عظمت کو مٹانا تھا، اسلام کو کمزور کرنا تھا، رسول عربی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیغام کو ختم کرنا تھا، اور امام حسین کا مقصد کفر اور باطل اور منافقت سے جنگ لڑنا تھا۔ امام حسین کا مقصد اسلام کے پرچم کو بلند کرنا تھا، امام حسین کا مقصد قرآن کی حفاظت کرنا تھا۔ اور یہ یاد رکھے، بہت خوبصورت شعر ہے کہ کئی سر ہیں جنہیں نماز بچاتی ہے، کئی سر ہیں جنہیں نماز بچاتی ہے، اور نماز کو جو بچائے وہ سر حسین کا ہے، نماز کو جو بچائے وہ سر حسین کا ہے۔ تو حسین کا مقصد نماز کو بچانا تھا، حسین کا مقصد خانہ کعبہ کو بچانا تھا، حسین کا مقصد روزے اور حج کو بچانا تھا، حسین کا مقصد پورے اسلام کو بچانا تھا۔ اسی لیے تو خواجہ غریب نواز نے بنا لا الہ کہا کہ بنا لا الہ است حسین کا مطلب یہ تھا کہ سارا دین بچا گئے حسین۔ اگر حسین کا مقصد تخت و تاج حاصل کرنا ہوتا تو وہ تخت و تاج کی طرف جاتے، وہ تخت و تاج کی طرف جاتے، وہ اپنی جان بچانے کی کوشش کرتے، وہ اپنے گھر والوں کی جان بچانے کی کوشش کرتے، وہ اپنی جان لٹانے کی طرف نہ جاتے۔ جان لٹانے کے لیے گئے، جان رہے تھے کہ یہاں شہید ہونا ہے، نانا بتا کے گئے تھے۔ کیا حسین کو اپنے نانا کی بات پہ بھروسہ نہیں تھا؟ کیا حسین نہیں جانتے تھے؟ ہر کوئی جانتا تھا، تو حسین کیوں نہ جانتے؟ حسین علیہ السلام بہت بہتر طریقے سے جانتے تھے کہ انہیں شہید کیا جائے گا۔ تخت و تاج کی بات کرنا یہ اسلام سے دوری اور بغض اہل بیت، بغض حسین کی نشانی ہے۔ کہ کوئی یہ بات کہے کہ تخت و تاج کے لیے گئے تھے، ارے ان کے ٹھوکر پہ تخت و تاج نکلتے ہیں، وہ تخت و تاج اپنی ٹھوکروں پہ ادا کرتے ہیں، ان کے گھر کی خیرات پہ تخت و تاج بٹتے ہیں، ان کے لیے تخت و تاج کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ وہ تو صرف اسلام بچانے گئے تھے، وہ تو صرف اللہ کی محبت میں گئے تھے، وہ تو صرف نانا جان کا دین بچانے گئے تھے، وہ تو صرف ہم گناہگار امت
امتیوں کی ہدایت کے لیے گئے بے تھے. شک. سبحان اللہ سبحان اللہ تو مقصد حسین اسلام کو سربلند کرنا. سبحان اللہ بہت خوب. ماشاء اللہ بہت اچھا جواب. بہت اچھا. ہمارا نواں سوال ہے کہ امام حسین علیہ السلام سے یزید کو کیا دشمنی تھی؟ یہ سوال کہ امام حسین سے یزید کو کیا دشمنی تھی. دیکھیں یزید ایک فرد کا نام نہیں ہے. یزید ایک انسان کا نام نہیں تھا. یزید ایک پوری یزیدیت والی سوچ ہے. ایک پورا نظام ہے. ایک پورا کفر اور باطل ظالمانہ اسلام غیر اسلامی نظام ہے جسے یزیدیت والا نظام کہتے ہیں. تو ہم یہ آپ کو جواب دیتے ہیں کہ یہ یزید کو جو دشمنی تھی امام حسین سے یہ وہی دشمنی تھی جو فرعون کو تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. یہ وہی دشمنی تھی جو ابراہیم علیہ السلام سے نمرود کو تھی. یہ وہی دشمنی تھی جو شیطان سے حضرت آدم علیہ السلام سے شیطان کو تھی. اور یہ وہی دشمنی تھی جو ابو جہل اور ابو لہب کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی. تو یہ دشمنی حسین کی دشمنی نہیں تھی، ہرگز نہیں تھی. یہ دشمنی اسلام کی دشمنی تھی. یہ دشمنی قرآن کی دشمنی تھی. یہ دشمنی نظام مصطفیٰ کی دشمنی تھی. اس لیے کیونکہ یزید جانتا تھا کہ جب تک حسین زندہ رہیں گے، جب تک حسین رہیں گے تب تک ہم ظلم نہیں کر سکتے. جب تک حسین رہیں گے تب ہم کسی کے مال کو چھین نہیں سکتے. جب تک حسین رہیں گے تب تک ہم جھوٹ نہیں بول سکتے. جب تک حسین رہیں گے تو ہم کسی کا حق چھین نہیں سکتے، کسی کو پریشان نہیں کر سکتے، کسی کے اوپر اپنی زبردستی نہیں چلا سکتے. اس لیے کیونکہ نواسہ رسول زندہ ہے. اور وہ یہی جانتا تھا کہ حسین ایک طرف یزیدیت تھی، یزید نہیں یزیدیت جو شیطانی نظام ہے، ایک طرف حسینیت تھی. حسین بھی پورا ایک نظام تھا جو ظلم کو برداشت نہیں کر سکتا، جو جھوٹ کو برداشت نہیں کر سکتا، جو کسی کے اوپر تشدد کو برداشت نہیں کر سکتا. اگر اس طریقے سے امام حسین نے یہ دکھایا کہ ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے، بولتا قرآن کہا، حسین ابن علی بولتا قرآن ہے. اسی لیے تو آقا نے آخری وقت میں یہ کہا تھا کہ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن ایک میری اہل بیت. اور دو چیزیں جو چھوڑا اسی کے لیے چھوڑا ہے، دو چیزیں کہ ایک قرآن رکھا ہوا رہے گا اور ایک قرآن جو چلتا پھرتا قرآن حسین ہوگا. یہ قرآن ایسا تھا، بڑی خوبصورت انداز میں یہ لکھا ہے کہ ناموس حسین جو ہے وہ قرآن نے سکھائی. قرآن کی حسین کی عظمت قرآن نے سکھائی. حسین کی عظمت کو قرآن نے سکھایا اور قرآن کی عظمت کو حسین نے بچایا. قرآن کی عظمت کو حسین نے بچایا. حسین سے محبت اور مودت کا اعلان قرآن نے کیا. حسین سے محبت کا اعلان قرآن نے کیا اور قرآن سے محبت کا سلیقہ حسین نے سکھایا. قرآن سے محبت کا سلیقہ حسین نے سکھایا. حسین کی شان قرآن نے بیان کی اور قرآن کی شان حسین نے بیان کی. یعنی حسین اور قرآن ہمیشہ، اسی لیے تو سر کٹ گیا تھا جب امام حسین کا نیزے پہ تھا تب بھی قرآن کی تلاوت جاری تھی. پتہ یہ چلا رہا تھا، حسین یہ بتا رہے تھے کہ حسین سے قرآن کبھی الگ نہیں ہو سکتا، حسین سے قرآن کبھی نہیں الگ ہو سکتا. وہاں پر بھی قرآن حسین کے ساتھ تھا. یعنی جان اللہ کے لیے جا چکی ہے لیکن قرآن ساتھ ہے. یعنی حسین کے ساتھ ہمیشہ قرآن ہے، قرآن کے ساتھ ہمیشہ حسین ہے. تو یہ جو قرآن کی عظمت تھی، تو جو حسین سے دشمنی کر رہا تھا، مطلب وہ حسین سے دشمنی نہیں، اس کی دشمنی قرآن سے تھی.
اس کی دشمنی قرآن سے تھی، اس کی دشمنی اسلام سے تھی، اس کی دشمنی آقا انعامدار مدینے کے تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تھی، جنہوں نے ظالمانہ نظام کو ختم کیا تھا، جنہوں نے عورتوں کی عظمت کو بلند کیا تھا، جنہوں نے ہر برائی کو ختم کیا تھا، اور یزید ہر برائی کرنے والا تھا، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ حسین راستے سے ہٹ جائے تاکہ ہم کو کوئی روک نہ پائے، اس لیے کیونکہ قرآن کے اوپر اگر ہم نے ایک نظر بھی ڈالی تو حسین تو برداشت نہیں کر سکتے، حسین برداشت نہیں کر سکتے، اسی لیے تو دشمنی جو یزید کو تھی وہ حسین سے نہیں تھی، وہ دین اسلام سے تھی، اسی لیے وہ دشمنی جو ہے وہ دشمنی میں اس نے یہ حرکت امام حسین کے ساتھ کی، اصل وہ دشمن اسلام کا تھا، میرے آقا کا تھا، قرآن کا تھا۔ بے شک، سبحان اللہ، بہت ماشاء اللہ۔ ہمارا 10واں سوال ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بات کیوں نہیں مانی اور یزید کی بیعت کیوں نہیں کی؟ بہت اچھا سوال اور بہترین سوال ہے کہ یزید کی بات کیوں نہیں مانی۔ یہاں سے واقعہ کربلا شروع ہوگا۔ اب شہادت امام حسین کی داستان اب شروع ہوگی کہ یزید کی بات کیوں نہیں مانی۔ اب ذرا بیک گراؤنڈ سنیں، یزید بات منوانے تک کیسے پہنچ گیا یہ پہلے سنیں کہ یزید کو کیا چیز پیش آ گئی کہ وہ بات منوانے لگا، وہ تخت تک، حکومت تک پہنچ گیا، جبکہ وہ اس لائق بھی نہیں تھا کہ اس کو مسلمان مانا جائے، اور وہ مسلمانوں کو لیڈرشپ کی جگہ پہ کیسے بیٹھ گیا یہ جاننا ضروری ہے، کیسے بیٹھ گیا ایسا انسان۔ ہمارے آقا کا بھی کچھ ہی دن گزرا ہے، صحابی بھی ابھی زندہ ہیں، اور وہ کیسے آ گیا تخت پہ، صحابہ کرام بھی زندہ ہیں۔ تو وہ اصل یہ تھا کہ یہ بنو امیہ کی حکومت چل رہی تھی۔ مولا کائنات کے دور میں یزید کے جو والد تھے وہ صحابی تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھیں ان کے بارے میں کوئی زبان درازی نہیں، اس لیے کیونکہ وہ صحابی تھے، اور جو کچھ بھی تھا وہ صحابی تھے، اس لیے ہم خاموش رہتے ہیں، نہ برائی نہ بھلائی نہ کوئی بھی چیز نہیں، خاموش۔ حضرت امیر معاویہ نے حکومت کا اعلان کر دیا تھا، مولا کائنات جب خلیفہ تھے اسی وقت مولا کائنات سے جنگ بھی ہوئی حضرت امیر معاویہ کی، لیکن کیونکہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم خلیفہ حق تھے، چاروں خلیفہ میں ان کا نام آتا ہے، خلیفہ رسول مولا کائنات تھے، تو ان کی خلافت کا انکار کرنا غلط تھا، تو وہ خلیفہ بنے، اور اسی ٹائم حضرت امیر معاویہ نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا، اور انہوں نے اپنی بادشاہت کا اعلان، جس کو کہتے ہیں نا حکومت کا اعلان کیا، اس کو خلافت نہیں کہیں گے کیونکہ خلیفہ رسول مولا علی موجود تھے۔ دوسری طرف جب حضرت امیر معاویہ کا وصال ہونے لگا تب مولا علی شہید ہو چکے تھے، اور اس وقت جو تھا امام حسن بھی شہید ہو چکے تھے۔ امام حسن جب خلیفہ بنے، مولا علی کے بعد امام حسن کو خلافت ملی، تو امام حسن نے یہ سوچ کے کہ دیکھیں یہ بھی صحابی رسول ہیں اور یہ بھی طریقہ جانتے ہیں اسلام کو چلانے کا، اسلام کے نظام کو چلانے کا یہ بھی طریقہ جانتے ہیں، اور یہ بھی دین کو سمجھتے ہیں، دین کے اوپر عمل کرتے ہیں، بے نمازی نہیں ہے، نماز پڑھتے ہیں، اور دین کے رولز اور ریگولیشنز کا خیال رکھتے ہیں۔ تو امام حسن نے جو ہے وہ خلافت چھوڑ دی، یہ ان کی قربانی تھی، چھوڑ دی انہوں نے، لیکن انہوں نے یہ بات کہہ کے چھوڑا کہ دیکھیے آپ اچھے ہیں لیکن آپ کا لڑکا اچھا نہیں ہے، آپ کا لڑکا اچھا نہیں ہے، اپنے بعد اپنے لڑکے کو حکومت نہیں دیجیے گا۔ اس بات پہ چھوڑ دی امام حسن نے خلافت۔
کوفے کا ایک گورنر تھا، اس نے جو ہے یہ دماغ میں ڈالا کہ ہم زمین ہموار کر رہے ہیں یزید کے لیے، اور یزید کو آپ خلیفہ بنائیے، اپنے بعد اپنا ولی عہد بادشاہ یزید کو بنائیے۔ اس نے یہ ڈال دیا جو دماغ میں حضرت امیر معاویہ کے۔ حضرت امیر معاویہ بس یہی بات تھی کہ وہ اپنے بیٹے کی محبت میں، اپنے بیٹے کی محبت میں انہوں نے یہ قدم اٹھا دیا جو کہ غلط تھا، غلط تھا۔ ان کو نہیں بنانا چاہیے تھا یزید کو خلیفہ۔ یزید کسی بھی طریقے سے حکومت کے لائق نہیں تھا، حقدار تھا ہی نہیں، لیکن حضرت امیر معاویہ نے بیٹا ہونے کی وجہ سے اسے خلیفہ بنا دیا، اسے حکومت دے دی، حکومت دے دی، خلیفہ نہیں حکومت دے دی، اس کو حاکم بن گیا وہ۔ اور اس وقت حضرت امیر معاویہ کے لیے آگے یزید کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے کچھ مشہور شخصیت تھی، اور ان میں سے سب سے پہلا نام امام حسین ابن علی علیہ السلام، دوسرے تھے جناب عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، جناب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ۔ یہ سارے صحابیوں کے بیٹے بھی تھے اور صحابی بھی تھے۔ یہ لوگ جو تھے یہ پانچ لوگ جو تھے وہ یزید کی بات قبول نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کیونکہ یہ لوگ صحابیوں کے بیٹے تھے اور دین کے اوپر چلنے والے تھے، اور ان میں سب سے پہلا نام امام حسین ابن علی۔ تو حضرت امیر معاویہ جو تھے انہوں نے اپنے وصال کے وقت یزید کو کہا کہ یزید غور سے واقعہ سنیے گا کہ کیسے یہ بات شروع ہوئی۔ یزید کو کہا کہ یزید میں جا رہا ہوں اور میں تمہیں اپنا ولی عہد بنا کے جا رہا ہوں، اپنی جگہ پہ بیٹھا کے جا رہا ہوں، اور ہر کوئی تمہاری بیعت کر لے گا، پیسہ سب کچھ خرید لیتا ہے، پیسہ دینا سب کچھ ہو جائے گا، لیکن یہ پانچ لوگ جو ہے نا یہ تمہاری بات ہرگز نہیں مانیں گے، ہرگز نہیں مانیں گے۔ ہاں ان میں سے دو جو ہیں عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایسے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر حکومت کی چیزوں سے دور ہٹ جائیں گے، اور حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر ان کا انتقال ہو چکا تھا اس وقت تک، تو یہ تو اب ہے نہیں، یہ تو چلے گئے راستے سے۔ عبداللہ بن عمر جو ہیں اور حضرت عبداللہ بن عباس جو ہیں یہ دونوں حکومت کی چیزوں میں نہیں آئیں گے، دور ہو جائیں گے، حکومت میں نہیں آئیں گے، سیاست میں کوئی دخل نہیں دیں گے۔ عبداللہ بن زبیر جو ہیں یہ تمہارے لیے مشکل کھڑی کر سکتے ہیں، تمہارے لیے مشکل کھڑی کر سکتے ہیں، تو ان کو ذرا دیکھنا، ان سے اچھی طریقے سے بیعت لینے کی کوشش کرنا۔ اور حسین ابن علی، حسین ابن علی یہ تمہاری بات ہرگز نہیں مانیں گے، اس لیے کیونکہ یہ نواسہ رسول ہیں، مولا علی کی اولاد ہیں، اور مولا علی کی اولاد ہے، اور ان کے گھرانے سے اسلام نکلا ہے، یہ انہی کے گھرانے سے اسلام نکلا ہے، تو یہ جو ہے یہ تمہیں ہرگز نہیں مانیں گے، جو کچھ تم کر لو گے یہ نہیں مانیں گے۔ لیکن یزید میں یہ نصیحت کر رہا ہوں کہ ان کے ساتھ کوئی سختی مت کرنا، سختی مت کرنا، اگر یہ نہ مانے تو ان کو کوئی اور جگہ، کوئی دیہات یا کوئی ریگستان میں بھیج دینا، لیکن ان کے اوپر زبردستی مت کرنا۔ یہ نصیحت تھی حضرت امیر معاویہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن یزید کہاں ماننے والا تھا، یزید کہاں ماننے والا تھا؟ جس کے جو پلا بڑھا ہو اسی میں کہ اس نے اسلام کی ہر چیز کو نظر انداز کیا ہو، جو شراب پیتا ہو بیٹھ کے، جو کبھی نماز نہ پڑھتا ہو، جو اسلام کی کسی چیز کو نہ مانتا ہو، جو بے شمار زنا اور شادیاں کرتا ہو،
वाला ताल्लुकात रखता हो, वो इंसान इस्लाम की कदरों को क्या जान सकेगा? जब यजीद खलीफा तख्त हुकूमत पर बैठ गया तो उसने जो है खत भेजा मदीने शरीफ में खत भेजा, और मदीने में जो उस वक्त के गवर्नर थे मदीने के, उनको ये खत गया और उनका नाम जो था, जो मदीने के गवर्नर थे, उनका नाम वलीद बिन उक़बा था। मदीने के गवर्नर थे वलीद बिन उक़बा, ठीक है। वो जो थे, जब उनके पास ये खत गया, यजीद ने भेजा कि जल्दी से इनसे बैत लो, अली बिन हुसैन इब्ने अली से बैत लो और अब्दुल्ला बिन जुबैर से मेरी बैत लो, और अगर न माने तो सख्ती करो, अगर न माने तो जो चाहो कर लेना इनके साथ। ये बात यजीद ने करके भेज दिया। अब जो लोग ये कहते हैं ना यजीद जानता नहीं था, यजीद तो दूर बैठा हुआ था, यजीद ही के हुक्म से ये सारी चीजें हुई है। यजीद को अच्छा बनाने की कोशिश करना ये यजीद के किसी चेले ही का काम हो सकता है। यजीद को बेगुनाह बनाने की कोशिश करना ये तो सारी चीजों से जो है नजरअंदाज करना हुआ, क्योंकि यजीद तो मदीने का भी अदब नहीं रख रहा था। उसने कहा कि मदीने ही में शहीद कर देना, उसने पहले ये भेज दिया था खत। तो जब वलीद बिन उक़बा को ये खत मिला वो कांप गया, उसके अंदर जरा सी गैरत मौजूद थी। था तो वो यजीद का आदमी, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ये काम कर सकता, इतनी हिम्मत नहीं थी। उसने जो है ये कहा कि देखो, अपने जो उसके साथ जो उसका वो रहता है ना, जो उसको मशवरे देता है, जो उनके साथ उनका वजीर रहता है, वो वजीर था मरवान, उसको बुलाया, उसको कहा, और ये मरवान वही था जिसने इमाम हसन के जनाजे पे तीर चलाए थे। जनाजा जब उठा था इमाम हसन का तो तीर चलाया था मरवान ने। तो ये मरवान वही था, उसको बुला के ये कहा कि देखो ये खत आया है, ये खत है, मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। और यहाँ इमाम हुसैन को भी कान में खबर आ गई थी कि खत आया है। इमाम हुसैन मस्जिद नबवी में बैठे थे, नवासा रसूल की मस्जिद पे बैठा था। क्या खूबसूरत मंजर रहा होगा कि मज़ार रसूल पे नवासा रसूल बैठे हुए थे कि एक आदमी आया और उसने कहा कि वलीद ने आपको बुलाया है। तो साथ में हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर भी बैठे थे। तो इमाम हुसैन ने कहा कि मुझे लगता है कि उसी के लिए पैगाम आया है, बैत के लिए आया है पैगाम। इमाम हुसैन से हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने पूछा क्या बात है, तो फिर आप क्या कहिएगा अगर बैत के लिए कहेंगे? कहना क्या है, मैं हरगिज नहीं मान सकता। मेरे नाना ने मुझे कुरान के साथ किया है, मेरे नाना ने मेरे ऊपर इस्लाम को संभालने का बेड़ा डाला है। हम ये काम नहीं कर सकते हरगिज, और कोई जवाब नहीं है, मैं इनकार करूंगा। इमाम हुसैन हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर से पूछा कि आप क्या करिएगा? कहा मैं रात में यहाँ से निकल जाऊंगा, मक्के चले जाऊंगा। और इमाम हुसैन डरने वालों में से नहीं थे। इमाम हुसैन ने कहा मैं तो मुकाबला करूंगा, मैं तो जाऊंगा, पूछूंगा क्या बात है, हुसैन को क्या हुक्म देना चाहते हो। वो हुसैन जिसके आगे उसके नाना और उसके खुदा के सिवा कोई हुक्म देने वाला देखूंगा मैं कि हुसैन को कौन हुक्म देता है। इमाम हुसैन तलवार लेके तलवार साथ में रखे और अपने 2 लोगों को साथ में लेके गए और दरवाजे पे खड़ा करा
آیا ولید کے کہ میں اگر اندر سے آواز تیز ہوئی تو تم اندر آ جانا. امام حسین اندر گئے بات کی. یہ کہاں ہو رہا ہے؟ مدینہ شریف کے اندر ہو رہا ہے. امام حسین اندر گئے, سلام کیا, بیٹھ گئے. ذرا یہ بھی شان دیکھیں کہ انہیں کسی حاکم کے سامنے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں. سلام کیا. شہنشاہ ولایت کا بیٹا ہے, سردار انبیاء کا نواسا ہے, کسی کے لیے بڑا کیسے کھڑا ہو سکتا ہے؟ سلام کیا, بیٹھ گئے. کہا کیوں بلایا ہے؟ تو ولید نے کہا کہ اس طریقے کا خط آیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ بیعت کر لیجئے یزید سے. امام حسین نے کہا کہ یہ کیسے چھپ کے تم بیعت کروا رہے ہو؟ کیسے چھپی ہوئی بات ہے؟ تم مجھے ایک کمرے میں لا کے یہ بات کہہ رہے ہو, میں ہاں کہوں نہ کہوں, تم کیا کہہ دو؟ میں یہ بات نہیں کروں گا, نہ میں ہاں کروں گا نہ کروں گا. ابھی تم باہر آؤ, مدینے کی گلیوں میں آؤ, سب لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے حسین سے بیعت مانگو. ہمت ہے سب کے سامنے کھڑے ہو کے مانگو. تب میں جواب دوں گا نا, تب لوگوں کو بھی نظر آئے گا حسین کا جواب کیسا ہوگا. تم اندر میں کچھ بھی کر لو گے, کسی کو خبر ہی نہیں ہوگی. ہم کچھ نہیں کرنے والے ہیں. کرنا ہے بیعت باہر آ کے لو. جب امام حسین نے یہ بات کہی, امام حسین اٹھے اور جانے لگے. امام حسین کھڑے ہوئے اور نکل گئے. جب نکل گئے تو مروان ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا ولید کے. اس نے کہا کہ پکڑ لو انہیں, قید کر لو, اور اگر نہ مانے تو شہید کر دو. یہ کہاں بات ہو رہی ہے؟ ذرا یزیدیوں کو کی باتوں کو سنیے کہ مدینہ تو رسول میں وہ نواسہ رسول کو شہید کرنے کی بات کہہ رہا ہے کہ یہی شہید کر دو. تمہارے ہاتھ میں آیا ہے, تمہارے ہاتھ میں آ گئے ہیں, شہید کر دو. تو ولید کانپ گیا. جب یہ بات سنا ولید کانپ گیا اور امام حسین دروازے ہی پہ تھے, آواز ان کے کان میں چلی گئی. امام حسین نے دونوں تلوار اپنی ہاتھ میں نکالی اور کہا کہ تو مجھے مارنا چاہتا ہے, جو کرنا ہے کر لے. ہاں, حسین کو تم قید نہیں کر سکتے, شہید کرنا ہے تو تم کر سکتے ہو. میں قید ہونے والوں میں سے نہیں ہوں. ہاں, مقابلہ ضرور کروں گا تم سے, آخری دم تک مقابلہ کروں گا, اور کسی سے ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوں. آپ نے فرمایا تم جو بات کہہ رہے ہو یہ بات کبھی نہیں مانی جا سکتی. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ زبردستی خلافت پہ اور حکومت پہ بیٹھ گیا اور اپنے آپ کو خلیفہ کہنے لگا ہے. پھر اس کے بعد یہ نماز کو چھوڑنے والا انسان ہے, یہ شراب پینے والا انسان ہے, یہ اسلام کو نہیں مانتا, اور یہ اسلام کی تعلیمات کا مذاق اڑاتا ہے, فاسق و فاجر ہے, جھوٹ بولتا ہے, اسلام کی باتوں کو نظر انداز کرتا ہے. بھلا میں یہ کام کروں گا؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا. یہ سوچنا چھوڑ دو. ہاں, حسین شہید ہو سکتا ہے لیکن بیعت نہیں کرنے والا. امام حسین نے جب یہ بات کہی, ولید نے کہا آپ جا سکتے ہیں, ہم کو کچھ نہیں کرنا ہے, آپ چلے جائیے. مروان نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو, کر دیتے نا, ابھی کام تمام ہو جاتا. ذرا بات تو سنیے کہ کس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ کام تمام ہو جاتا. ولید نے یہ کہا, جب ولید نے یہ بات سنی تو ولید نے کہا خدا کی قسم اگر دنیا بھر کی مال و دولت بھی مجھے مل جائے نا تو میں یہ کام نہیں کر سکتا, اس لیے کیونکہ قیامت کے دن جس
سکتا چاہے مجھے دنیا کی جتنی بھی مال و دولت مل جائے. بے شک. مروان نے کہا اچھا. اس کا منہ بن گیا. امام حسین اپنے گھر کی طرف آئے اور گھر کی طرف آ کے امام حسین نے گھر والوں کو کہا کہ گھر والوں مدینے میں رہنے کا وقت ختم ہو گیا. اب مدینے سے نکلنا ہوگا. مدینہ ہمارے لیے تنگ کر دیا گیا ہے اور اب ہمیں مدینے سے روانہ ہونا ہوگا. کیا وہ کھڑی رہی ہوتی نا میرے آقا کی کیا گزری ہو. ہمارا آپ سے 11واں یہ سوال ہے کہ امام حسین نے مدینہ کیوں چھوڑا اور وہ مدینے سے باہر کیوں گئے؟ یہ سوال کہ مدینہ کیوں چھوڑا تو امام حسین کو مدینہ چھوڑنا یہ اتنا آسان کام نہیں تھا. یہ تو سب سے پہلی قربانی تھی امام حسین کی. سب سے پہلے تکلیف دہ لمحہ تھا کہ امام حسین مدینہ چھوڑ رہے تھے. امام حسین گھر آئے, گھر واپس تشریف لے آئے اور اہل بیت کو فرمایا کہ حالت بہت خراب ہو چکی ہے, حالات خراب ہو چکے ہیں. معاویہ کا بیٹا جبر و تشدد سے بادشاہ بن چکا ہے اور اپنی غیر اسلامی حکومت کو نافذ کرنا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس کی غیر اسلامی حکومت عروج پہ جائے اور وہ میری بیعت کروانا چاہتا ہے اور اگر میں نے نہیں کی تو وہ خون کی ندیاں بہانے کو تیار ہے. میرے لیے یہ انتہائی مشکل لمحہ ہے. میں اپنے ہوتے ہوئے یہ مقصد تھا, مدینہ چھوڑنے کا مقصد یہ تھا. امام حسین نے کہا میں اپنے ہوتے ہوئے مدینے کو خون میں نہیں دیکھنا چاہتا. میں نہیں چاہتا میرے نانا کا بنایا ہوا مدینہ تباہ ہو جائے. میں نہیں چاہتا کہ یہاں تلواریں چلے. میں نہیں چاہتا یہاں مسلمان ایک دوسرے کو قتل کرے. میں نہیں چاہتا کہ یہاں میرا خون بہے. میں نہیں چاہتا. وقت ایسا آ گیا ہے اب ہمیں مدینہ چھوڑنا ہوگا. امام حسین مدینے کی حفاظت کے لیے, مدینے کی حرمت کی حفاظت کے لیے مدینہ چھوڑ کے نکل رہے تھے. صرف اس لیے کہ مدینہ چھوڑنا بہت غم کا باعث تھا لیکن وہ مدینے کی حرمت, مدینے کا احترام ختم نہیں کرنا چاہتے تھے. امام حسین نے کہا کہ مدینہ میرے نانا نے بڑی محنت سے بنایا ہے, بڑی محنت سے بنایا ہے. یہ مدینہ ہمارے اسلام کا مرکز ہے, یہ مدینہ اسلام کا مرکز ہے اور یہ مدینے کو ختم کر دیں گے, ان کو کوئی شرم و حیا نہیں ہے. کہ امام حسین کہہ رہے تھے کہ مدینہ میں رہ کے خون بہانا بھی میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں یہاں بہانے دوں اور میں یہاں رہ کے یزید کی بیعت کر لوں, یہ بھی مجھ سے ممکن نہیں. یہ دونوں چیز میں نہیں کر سکتا. تو بس یہی ہے کہ اب ہماری اور مدینے کی جدائی کا لمحہ آ چکا ہے. اب مدینے میں ہم نہیں رہیں گے, اب مدینے سے جانا ہے. اب وہ ٹائم شروع ہو گیا ہے, وہ وعدہ کا وقت شروع ہو چکا ہے, وہ وقت جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا ہے. تو امام حسین نے کہا ان حالات میں میرے سامنے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ میں مدینے کی جدائی کو برداشت کروں اور اس مقصد کے لیے اس شہر کو چھوڑ دوں. اسلام کو بچانے کے لیے مجھے مدینہ چھوڑنا ہوگا, چھوڑ کے اسلام کو بچانے جانا ہوگا. آپ سب لوگ تیاری کر لیں, سب لوگ تیاری کر لیں. آج ہی رات کو ہم یہاں سے مکے کی طرف روانہ ہو جائیں گے. سیدہ زینب نے یہ بات سنی, سیدہ زینب تڑپ گئی
کہا بھائی حسین جا رہے ہو؟ امام حسین نے کہا کہ ہاں اب مدینے میں نہیں رہنا ہوگا، مدینے سے نکلنے کا وقت آ گیا ہے۔ سیدہ زینب نے کہا میں نہیں چھوڑوں گی تم کو، میں بھی چلوں گی ساتھ میں چلوں گی۔ گئی اپنے شوہر جناب عبداللہ بن جعفر طیار، حضرت جعفر طیار کے بیٹے حضرت عبداللہ بن جعفر طیار بستر میں تھے، بہت بیمار تھے۔ ان سے کہا کہ بہت آپ کی خدمت کی ہے، زندگی بھر کبھی بھی زینب آپ کی خدمت سے دور نہیں ہٹی ہے، کبھی بھی زینب نے آپ کے کسی کام کو نہیں ٹالا ہے، لیکن مجھے ایک اجازت دے دے، میرا حسین جا رہا ہے، میرا بھائی حسین تنہا جا رہا ہے، کوئی نہیں ہے، میرا بڑے بھائی ہوتے نا حسن تو میں نہ جاتی، لیکن حسین اکیلا ہے، اگر آپ مجھے اجازت دے دیں گے نا تو میں چلی جاؤں گی، پتہ نہیں کیا مشکل پڑ جائے میرے حسین کو، کہیں تنہا نہ ہو جائے میرا حسین۔ حضرت جعفر طیار نے کہا کہ کیسی بات کر رہی ہو، حسین کے لیے تو ہماری جانیں قربان ہے، حسین نواسہ رسول ہے، میں تمہیں کیسے روک سکتا ہوں اس عظیم مقصد کے لیے، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، تم جاؤ اور صرف اکیلے نہ جانا، میرے یہ دو بیٹے نا اونا محمد، ان کو لے کے جانا، کوئی بات ہوگی نا ایسی تو ایک اپنی طرف سے قربان کرنا، ایک میری طرف سے بھی قربان کر دینا، حسین کے لیے یہ دونوں کو بھی لے جاؤ، میں اکیلے رہ لوں گا۔ سیدہ زینب نے اپنے دونوں بیٹوں کو لے کے اپنے بھائی کے پاس چلی آئی اور کہا کہ بھائی اکیلے نہیں ہو، بہن زینب ساتھ میں ہے، ہر لمحے تمہارے ساتھ رہے گی، علی کی بیٹی ہے، کسی شیر سے کم نہیں ہے، ساتھ رہے گی۔ سیدہ زینب جب سارے مدینے والوں کو یہ بات پتہ چل گئی کہ آل رسول مدینہ چھوڑنے والے ہیں، مدینے والوں کے دل کے اوپر چھری چل گئی، مدینے والوں نے کہا یہ کیسا لمحہ آ گیا، ایک وہ لمحہ تھا جب ہم استقبال اپنے آقا کا کر رہے تھے، ہمیں کتنی خوشی تھی، کتنی خوشی سے استقبال کر رہے تھے اپنے آقا کا، آپ چھوڑ کے ہمیں جا رہے ہیں، ایسے کیسے جا رہے ہیں؟ مدینے کے سارے مرد مسجد نبی میں امام حسین کو گھیر کے کھڑے ہو گئے اور ساری عورتیں گھر میں چلی آئی، سبوں کی چیخیں نکل رہی تھی کہ آپ کیوں جا رہے ہیں مدینہ چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ امام حسین سے ہر کوئی ہاتھ جوڑ کے کہتا تھا کہ نہ جائے، نہیں جائیے، اگر آپ چلے جائیے گا نا تو ہماری آقا کی جو یادگار ہے وہ ہمارے آنکھ سے اوجھل ہو جائے گی، ہمیں جب ہمارے آقا یاد آتے ہیں نا ہم آپ کو دیکھ لیتے ہیں، آپ میرے آقا کی طرح لگتے ہیں، آپ مدینے کے تاجدار کی طرح لگتے ہیں، آپ چلے جائیے گا، ہم لوگ دیکھیں گے کس کو دیکھیں گے، یاد آئے گی جب مدینے والے کی تو کس کا دیدار کریں گے۔ امام حسین نے سب کو کہا کہ بہت شکریہ اتنی محبت کرنے کا، محبت کرتے ہو مجھ سے، شکریہ ادا کرتا ہوں تمہارا، لیکن دوستوں اب وقت ہماری رخصت کا ہو چکا ہے، ہم ضرور اس مدینے کو ہمارے لیے چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہے، آپ نہیں جانتے کہ کون سی مجبوریاں میرے سامنے آ چکی ہیں، آپ نہیں جانتے حسین کس وقت سے گزر رہا ہے، آپ نہیں جانتے کہ مدینے کو چھوڑنا حسین کے لیے کتنا مشکل ہوگا۔ امام حسین نے سب کو کہا کہ اب آپ کی ہماری ملاقات جنت میں ہوگی، اور میں یہ مدینہ چھوڑ کے جانا میرے لیے جنت چھوڑ کے جانا جیسا ہے، میرے نانا کی غربت مجھے یاد آئے گی، یہ گلیوں میں میں اپنے نانا کے کاندھوں پہ گھوما کرتا تھا، یہ گلیاں ہمیشہ کے لیے چھوڑنی پڑیں گی، یہ میرے لیے آسان نہیں ہے، لیکن حسین کو اپنا مقصد پورا کرنا ہے، مجھے جانے دیں۔
امام حسین سب کو سلام کر کے گھر میں جب آئے تو گھر میں عورتیں ہی عورتیں بھری ہوئی ہیں، اور ہر کوئی سیدہ زینب کے پیر پڑتا ہے، کوئی سیدہ سکینہ کے پاس جاتا ہے، کوئی بی بی شہر بانو کے پاس جاتا ہے، کوئی ام رباب کے پاس جاتا ہے، کوئی الگ الگ شہزادیوں کے پاس. ہر عورتیں یہ سمجھانا چاہ رہی کہ نہ جائیں. ہم لوگ آپ کو بڑا یاد کریں گے. ہم لوگوں کو کوئی پریشانی ہوتی ہے آپ کے پاس آتے ہیں، ہم لوگوں کو رسول کی یاد آتی ہے آپ کے پاس آتے ہیں. آپ ہمارے دل کا سکون ہے. نہ جائیں. کیوں جا رہی ہے یہاں سے؟ ہم لوگ ہیں نا آپ کے ساتھ. ساری شہزادیاں خاموش تھی. سب کے سامنے امام حسین کا حکم تھا. کوئی کچھ نہیں بولتا. ہر کسی کے آنکھ سے صرف آنسو نکلتے تھے. ہر کوئی یہ کہتا تھا کہ آقا کا حکم ہو چکا ہے، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے. امام حسین آئے. امام حسین نے کہا کہ ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور اطمینان سے رہیں. اللہ تعالیٰ کا فیصلہ حق فیصلہ ہے. وہ جو کرے گا صحیح کرے گا، اور اس نے جو ہم اہل بیت کے لیے چنا ہے، ہم وہ وعدہ پورا کرنے جا رہے ہیں. جب امام حسین نے یہ کہا ساری عورتیں خاموش ہو گئیں. سب کسی کی آنکھ سے آنسو تو نہیں رکے لیکن زبان چپ ہو گئی. ہر کوئی اپنے گھر واپس چلا گیا لیکن کسی کا دل سکون سے نہ تھا. ہر کوئی بے چین تھا کہ حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں. آقا کا گھرانہ مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے. یہ میرے آقا کی اہل بیت، یہ میرے آقا کے شہزادے، میرے آقا کی یادگار اب مدینے سے جا رہی ہے. ہر کسی کے لیے قیامت کا لمحہ تھا. ایک ایک لمحہ اہل بیت کے اوپر اور مدینے والوں کے اوپر قیامت کے طرح گر رہا تھا. لیکن سفر کربلا شروع ہونے والا تھا. امام حسین سفر کربلا کے لیے نکل رہے تھے. اللہ ہمیں اس عظیم قربانی سے، جو امام حسین کی پہلی قربانی مدینہ چھوڑنا تھا، اللہ تعالیٰ اس مدینہ چھوڑنا، دیکھے اپنا ملک چھوڑنا انسان کو برداشت نہیں ہوتا، لیکن وہ ملک کا ملک، وہ تو مدینہ تھا. مدینہ چھوڑنا تو کسی سے برداشت نہیں ہوتا. اور یہ تو ان کا گھر تھا، اس میں آقا کی یادیں تھیں، اور ابھی کے لیے ایک بار کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے جا رہے تھے. تو بس کل انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ امام حسین نے کس طریقے سے اپنے آقا کو، اپنے نانا جان کو، سید و سردار کو کس طریقے سے آخری سلام کہا، کیسے مزار پہ حاضری دی، روضہ رسول پہ کس تکلیف سے حاضری دی، اپنے والدہ کی مزار کو کس طریقے سے یاد کیا اور بلایا، امام حسن کی مزار پہ کیا کیا گریہ اوزاری کی اور کیا کیا فریاد کی، اور کس طریقے سے آخری سلام اپنے نانا جان کو کرتے ہوئے حسین روانہ ہوئے. انشاءاللہ کل وہ ہم بیان کریں گے. اللہ تعالی ہمیں اس ذکر کو بہتر سے بہتر طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سننے والوں کو بھی محبت اہل بیت میں ان کے اضافہ فرمائے، ان کا دل حب اہل بیت سے بھر دے اللہ تعالیٰ، جو اس ذکر کو سن رہے ہیں. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.